बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली कहानियाँ आप सबको मिलती रहें। आज सुबह से ही घर में चहल पहल थी। मेरी सास बहुत खुश थी, बार बार मुझे ताकीद कर रही थी कि मैं घर को साफ़ सुथरा रखूं, क्योंकि आज पूरे 13 साल बाद मेरी 14 साल नंद घर वापस आ रही थी। दरअसल मेरी सास की आखिरी बेटी उनकी बहन के पास रहती थी। मेरी सास की छोटी बहन बे औलाद थी। शादी के कई सालों बाद भी जब उन्हें औलाद ना हुई तो मेरी सास ने अपनी छोटी बहन को अपनी सबसे आखिरी बेटी जवेरिया एक तरह से तोहफे में दे दी थी। बेटी अपनी छोटी बहन की गोद में डालते हुए मेरी सास को परेशानी तो हुई, लेकिन वो अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती थी। सफूरा खाला यानी मेरी सास की छोटी बहन ने मेरी नंद की आला परवरिश शुरू कर दी और फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ने सफूरा खाला पर करम किया और उन्हें भी अपनी औलादों से नवाज दिया। यहाँ तक कि उन्हें ऊपर तले 4 बेटे हो गए। सफूरा खाला की खुशी की इंतहा न थी। बिल आखिर सालों के बाद उन्हें औलाद की खुशी मिली थी। इससे ज़्यादा खुशी वाली बात और क्या हो सकती थी। सफूरा खाला ने गोद में बेटे आते ही मेरी सास को कह दिया कि वो उनकी बेटी वापस कर देंगी, क्योंकि मेरी सास भी अपनी बेटी के बगैर नाखुश थी। उन्हें अपनी छोटी बेटी की बहुत याद आती, क्योंकि बड़ी बेटियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी और अब तो उनकी शादियां भी हो चुकी थीं। मैं देखती अक्सर मेरी सास अपनी छोटी बेटी के बगैर परेशान रहती, इसीलिए एक दिन उन्होंने सफूरा खाला से अपनी बेटी को मांग लिया। सफूरा खाला ने भी कहा कि मैं तुमको अपनी बेटी वापस कर देती हूँ, हाँ मगर मैं इससे मिलने ज़रूर आया करूँगी। यूँ सफूरा खाला जुम्मे वाले दिन जवेरिया को लेकर हमारे घर आना चाहती थी। तभी सास ने कहा, मेरी बेटी पूरे 13 साल बाद इस घर में आ रही है, तुम घर को अच्छी तरह सजा दो। मैंने भी इनकी हिदायत पर अमल करते हुए हर जगह कोई कमी नहीं छोड़ी और उसकी पसंद के खाने भी तैयार कर दिए। शाम के 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद कि खाला सफूरा को आने में बहुत देर लग गई थी। इस वक्त सास मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र खाला सफूरा और उनके पहलू में खड़ी एक इंतहाई खूबसूरत चांद चेहरे वाली 14 साल लड़की पर पड़ी। इस लड़की को देखकर कोई भी उसके हुस्न का दीवाना हो जाता। खाला सफूरा की आंखों में हल्की नमी थी, जैसे वो बहुत परेशान हो। वापस जाने के लिए मुड़े तो मैंने हाथ थाम लिया। खाला सफूरा, कहाँ जाती हो? ज़रा देर तो रुक जाओ। अपनी बेटी को रुखसत करते ही इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? खाला सफूरा भी अपनी बेटी के साथ अंदर आ गई। जवेरिया अपनी माँ से मिली। दोनों माँ बेटियाँ काफ़ी देर तक गले लगकर बैठी रहीं। खाला सफूरा जानती थी कि हकीकी माँ का प्यार ही और होता है। मैंने खाला सफूरा को अकेले में ले जाकर एक बात कही, जिस पर खाला का रंग फिक हो गया। खाला, अगर तुम जवेरिया को अपनी बेटी बनाना ही चाहती हो तो अपने किसी बेटे का रिश्ता क्यों नहीं मांग लेती? जवेरिया को अपनी बहू बना लो। अब मैं समझती थी कि खाला सफूरा शायद इस बात को सुनकर बहुत खुश होंगी, लेकिन वो तो हक्की बक्की रह गई। नहीं नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। खाला सफूरा की ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। खुदा जाने ऐसा क्या राज था कि वो बेटियों से ज़्यादा प्यारी अपनी बहन की बेटी का रिश्ता भी मांग नहीं सकती थी। और ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर डर की जो लहर मैंने देखी, उससे साफ जाहिर था कि खाला सफूरा बहुत घबरा गई हैं। थोड़ी देर के बाद खाला सफूरा ने अपनी बेटी से अलविदाई मुलाकात की और फिर घर से चली गईं। इनके घर से जाने के बाद जवेरिया भी परेशान थी, लेकिन अब चूंकि वो अपनी हकीकी माँ के पास आ गई थी सो उसे यहीं पर रहना था। मेरी सास ने मुझे अजीब सी नज़र से देखा और बोली, जाओ बहू, हमारे लिए चाय बना कर लाओ। आज बहुत सालों बाद मेरी बेटी घर आई है। नहीं अम्मा, खाने का वक्त हो रहा है, आएँ हम सब खाना खा लेते हैं। नहीं, जो कहा है वही करो। मेरी सास जैसे मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर भेजना चाहती थी। मैं समझ गई और चाय बनाने के बहाने किचन में आ गई। हमारा किचन डाइनिंग रूम से बहुत दूर था, इसलिए मुझे कोई भी आवाज़ कान पर तो सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी सास और मेरी नंद डाइनिंग रूम के पास ही मौजूद ड्राइंग रूम में बैठी थीं। ये दोनों कमरे के एक बड़े हॉल में वाक़या थे। खैर, थोड़ी ही देर के बाद मैं चाय लेकर उसी कमरे में दाखिल हुई जहाँ मेरी नंद बैठी थी। मुझे देखते ही मेरी सास और नंद दोनों यूं खामोश हो गईं जैसे कि उन्होंने सांप सूंघ लिया हो। मैं हैरान थी कि आखिर ऐसी राजदारी की क्या बातें हो रही थीं जिन्हें ये मुझसे छुपाना चाह रही थीं। बहरहाल मैंने दोनों को चाय दी तो मैं कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि सास ने मुझे रोक लिया। बेटी, बात सुनो। जी अम्मा। मेरी नंद मुझे इतनी गहरी निगाह से देख रही थी, वो भी पुरस्कारी भरी नज़रें मुझ पर टिकाए बैठी थीं। तब मेरी सास मीठे लहजे में बोली, बेटी बात सुनो, जवेरिया को तुम बहुत पसंद आई हो। तुम तो जानती हो ये शुरू से मेरे साथ नहीं रही, इसलिए इसे मुझसे भी कोई ख़ास लगाव नहीं है।
جب سے اس نے تمہیں دیکھا ہے تمہاری تعریف کی جا رہی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنی نند کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، اب سے یہ وہیں سوئے گی۔ بس جب تک منیب گھر آتا تب تک میں اسے اپنے ساتھ میں اپنا عادی بنا لوں گی۔ میری ساس نے میرے شوہر کا نام لیتے ہوئے کہا، جو ان دنوں اپنے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے اکثر باہر رہتے تھے، رات کو کم ہی گھر آتے۔ اچھا ٹھیک ہے اماں جی، میں جویریہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤں گی۔ میں نے بظاہر تو کہہ دیا تھا، لیکن مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی بیٹی اپنی ماں سے زیادہ اپنی بھابھی کو کیسے پسند کر سکتی ہے، اور پھر وہ بھابھی جسے اس نے پہلی بار دیکھا ہو۔ میں تو اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ دن بھر گھر کے کام کرنے کے بعد رات کو تھک ہار کر اپنے کمرے میں پہنچی تو دیکھا جویریہ پہلے سے بستر پر نیم دراز تھی اور جیسے میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سوئی نہیں تھی بلکہ کب سے جاگ رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی اسے سلام کیا تو وہ پلٹ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہو، میری نند نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے جویریہ، میں جانتی ہوں کہ تمہیں اپنی بھابھی سے یکدم بہت پیار ہو گیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن جویریہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھوں۔ تھوڑی دیر وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر میں نے نیند کا بہانہ کر دیا۔ میں واقعی بہت تھک ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی، جبکہ میری نند اپنے بستر پر چلی گئی اور میں سونے کے لیے آنکھیں موندے ابھی لیٹی ہی تھی کہ وہ دوبارہ چھلانگ لگا کے میرے بستر پر آ گئی۔ میری آنکھ کھلی، میں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں مخصوص چمک کے لیے بولی، بھابھی ایک بات تو میں بھول ہی گئی تھی، آپ بہت خوبصورت ہیں، کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ میں اس کی بات سن کر چڑ سی گئی۔ اچھا تو پھر تم بچا لو مجھے نظر لگنے سے۔ ہاں بچاؤں گی نا، یہ دیکھیے۔ اس نے ایک سرخ رنگ کا دھاگا میری آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ اس دھاگے کو باندھنے کے بعد آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ لائیے اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کی کلائی پر اسے باندھ دیتی ہوں، میری نند نے کہا۔ مجبوراً میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، جانتی تھی اس کے بغیر یہ میری جان نہیں چھوڑے گی۔ دھاگا باندھنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یہ دھاگا میں کبھی نہ اتاروں، بہت قیمتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے نظر نہیں لگتی، انسان بری آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ میں ان خرافتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی تو نند کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ بستر پر جا کر سو گئی۔ مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھی تو میری نند کمرے میں نہیں تھی۔ خیر، ہاتھ منہ دھو کر میں بھی ڈرائنگ روم تک پہنچی۔ وہاں جا کر دیکھا تو ساس اور نند سر جوڑے بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً چپ ہو گئی۔ میں حیران تھی، مجھے بیٹی اور بہن کہنے والی یہ دو عورتیں مجھے اپنا سمجھتی ہی نہیں تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی رازداری کی بات کرتی رہتی جو مجھے نہ بتائی جاتی۔ خیر، میں خاموش ہو گئی، میں جانتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ ہر راز خود ہی کھل جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے ناشتہ سب کے لیے لگا دیا۔ میری دوسری نندیں جو کہ اپنی چھوٹی بہن سے ملنے آئی تھی وہ بھی آج گھر میں جمع تھیں۔ صبح صبح ان لوگوں نے گھر میں ڈیرا جما رکھا تھا۔ سب کے لیے ناشتہ لگانے کے بعد میں بھی میز پر بیٹھ گئی۔ میری نندیں، میری ساس اور باقی سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب میرے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے تھے جس پر سرخ رنگ کا دھاگا بندھا ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں ایسا لگا جیسے سب لوگ اسی دھاگے کو ہی دیکھ رہے ہوں۔ کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں پریشان سی ہو گئی۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ منیب نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ وہ آج رات کو گھر آ رہے ہیں۔ منیب کے آنے کا سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنا جلدی گھر واپس آ جائیں گے، یا شاید وہ اپنی بہن سے ملنے آئے تھے۔ میں نے ان کے لیے خصوصی تیاری بھی کرنی تھی، مگر ساس اور نند کو یہ سارے سوچلے پسند نہیں تھے۔ ویسے بھی منیب رات کو گھر آتے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ دن بھر گھر کے کام کروں گی تاکہ ساس کو شک نہ ہو، رات کو منیب کے آنے کے وقت سے پہلے ہی تیار ہو جاؤں گی۔ لیکن نند، اس کا کیا کروں؟ وہ تو ہر وقت میرے کمرے میں ہی رہتی ہے، کمرے سے نکلتی ہی نہ تھی۔ خیر، رات ہوگی تو دیکھی جائے گی، میں نے یہ سوچا اور کام میں مگن ہو گئی۔ دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ منیب کے آنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنی نند کو کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ خراٹے بھرنے لگی۔ منیب کا میسج دوبارہ آیا کہ میں رات کے 1 بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ میں نے گھر میں کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی، ورنہ میری ساس مجھے کاموں میں لگا کر بہت زیادہ تھکا دیتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے سامنے تیار ہو کر بھی نہ جا سکوں۔ ان کی ضد کی وجہ سے میں خاموش رہی تھی۔ میری نند میرے سامنے ہی سو رہی تھی۔ تب اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ابھی تک اپنی تیاری بھی نہیں کی۔ میں نے منیب کی پسندیدہ چوڑیاں پہنی اور پھر اپنے بال وغیرہ کھول کر اچھی طرح سے تیار ہو گئی۔ چوڑیوں کے بیچ میں وہ دھاگا پھنس رہا تھا
اور وہ کچھ عجیب سا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے نکال دیتی ہوں۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہ دھاگا اپنی کلائی سے نکال لیا، یہاں تک کہ وہ ٹوٹا بھی نہیں، اور پھر سوچا اسے رکھوں کہاں، کہیں نند یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے میرے دھاگے کی قدر نہیں کی، مجھے واپس لا کر دیں۔ میں نے احتیاط سے نند کی کلائی پر وہی دھاگا باندھ دیا۔ صبح اٹھے گی تو اپنا دھاگا خود لے لے گی، اس نے بڑے پیار سے مجھے دیا تھا، میں اس کی بے قدری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منیب کو آنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ میں نے باقی تیاریاں مکمل کی اور نیچے ان کو ویلکم کرنے چلی گئی۔ میری ساس اب تک سو رہی تھی، جبکہ نند بھی میرے ہی کمرے میں تھی۔ عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن منیب کے آنے کی خوشی اس قدر تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، منیب چپکے سے اندر داخل ہوئے۔ میں انہیں اتنے دن بعد دیکھ کر باولی سی ہو گئی تھی۔ انہیں اوپر کمرے میں لے کر آئی۔ نیچے سیڑھیوں پر اندھیرا تھا، میں چاہتی تھی وہ میری تیاری دیکھے اور میری تعریف کریں، اور منیب نے ایسا ہی کیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ تو جیسے پلکیں جھپکانا بھول گئے۔ انہوں نے جی بھر کے میری تعریف کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، ان کی نظر سائڈ پر سوتی ہوئی میری نند جویریہ پر پڑی۔ ایک ناگواری ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ میں سمجھ رہی تھی اپنی بہن کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے، لیکن وہ بہت پریشان سے ہو گئے اور پھر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ میں بھی حیرت سے ان کا چہرہ تک رہی تھی، ان کی نگاہوں کا تعاقب کر رہی تھی۔ دیکھا تو وہ اس لال دھاگے کو دیکھ رہے تھے جو میری نند کی کلائی پر بندھا ہوا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا اور سانسیں تیز ہونے لگی۔ میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اور پھر یکدم وہ چلا اٹھے، اٹھو جویریہ، کیا تماشا ہے۔ منیب نے اپنی بہن کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا۔ جویریہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی، اپنے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بھیا، آپ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ یکدم معصوم بن کر پوچھنے لگی۔ منیب نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے گئے۔ میری ساس نیچے ہی سویا کرتی تھی، جبکہ باقی نندیں بھی وہیں پر تھیں۔ رات کے اس پہر میں امید نہیں کر رہی تھی کہ میرے شوہر سب کو بلا کر اکٹھا کر لیں گے، لیکن ان کا چیخنا، پکارنا اور اونچی آواز میں جویریہ کو ڈانٹنا سب کو جگانے کے لیے ویسے ہی کافی تھا۔ میری ساس جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئیں، جبکہ باقی نندیں بھی باہر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے، جبکہ میرے شوہر نے نند کی ہتھیلی پکڑتے ہوئے ساس کے سامنے لہرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ اماں نے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ کیا اب اس گھر میں پھر سے وہی تماشے ہوں گے جو آج سے کئی سال پہلے دہرائے گئے تھے؟ ابھی تک آپ لوگوں کے اندر آزادی سے جینے کی ہمت نہیں آئی کیا؟ آپ میری جان کے پیچھے میری بہن کی عزت تار تار کر دیں گے؟ میرا شوہر جذباتی لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ میری ساس چپ چاپ کھڑی تھی۔ میری نندوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اتنے میں میری نند رونے لگی، بھیا مجھے معاف کر دیں، یہ دھاگا تو بھابھی نے مجھے باندھا ہے، یہ میری کلائی پر نہیں تھا، آپ ان سے پوچھ لیں، ان سب سے پوچھ لیں، کل ناشتے کی میز پر یہ دھاگا سب نے بھابھی کے ہاتھ پر ہی دیکھا تھا۔ میری نند نے روتے ہوئے منیب کو بتایا، لیکن وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں، وہ ایسی نہیں ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ تم لوگ اس سے پہلے بھی کہیں جھوٹ، ناکامی سے بول چکے ہو، سو اب مزید سازشیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے شوہر نے غصے سے کہا، اور پھر مجھے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں تو اوپر آ گئی، لیکن شوہر کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہیں۔ اس سارے ہنگامے پر میں بہت پریشان تھی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ خاموشی سے سنتی رہی، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی۔ میرے شوہر اوپر نہیں آئے۔ صبح اٹھی تو گھر میں چہل پہل سی تھی، لگتا تھا کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ میں نے منیب سے پوچھا تو کہنے لگے، ہماری چھوٹی بہن کا رشتہ ہو گیا ہے، اس کی رخصتی چند ہی دن میں ہو جائے گی، بس اسی سلسلے میں ہم سب تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ چھوٹی سی عمر میں میری نند کو بیاہا جا رہا تھا، جس کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آئی تھی، اور کوئی معقول رشتے بھی نہیں ملا تھا۔ خدا جانے اس کی شادی کس شخص سے کی جا رہی۔ بہرحال 2-3 دن کی مختصر سی تیاریوں کے بعد گھر میں شادی کا منظر تیار تھا۔ میں نے دیکھا میری نند کا دلہا ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت لڑکا تھا، جسے شاید کوئی پتھر دل ہی چاہنے سے انکار کر سکتا ہو۔ لڑکا انتہائی خوبصورت اور معقول تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میری نند کی شادی بھلے جلدی ہی صحیح، لیکن ایک پڑھے لکھے نوجوان سے ہو رہی ہے، کم از کم وہ اسے خوش تو رکھے گا، ورنہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادیاں زیادہ تر زبردستی کی جاتی تھی، اور پھر ان سے ان کی رائے بھی نہیں پوچھی جاتی تھی۔ اگرچہ میری نند کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن یہ لڑکا بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ میں مطمئن تھی۔ دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر جب نند گھر سے چلی گئی تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میری ساس تو اس قدر پریشان تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ 1 سال بھی نہیں بتایا تھا۔
کہ بھائی نے اسے زبردستی رخصت کر کے پرائے گھر کر دیا۔ نند کو رخصت ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ گھر کے باہر ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی۔ میرا شوہر دروازہ کھول کے باہر گیا تو اونچی آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ہمارے کانوں تک پہنچتا تو ڈر کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ جاتی۔ باہر لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی ساس کو بتایا، وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد باہر اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی آ گئے جبکہ منیب کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ منیب کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کے زخم دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ ہم لوگ رات کے 3 بجے ہسپتال میں موجود تھے۔ شادی والے گھر میں یہ ہنگامہ کسی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھا۔ پوری رات میں اپنے شوہر کے سرہانے کھڑی ان کی صحت کی دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے ہمیں کہہ دیا کہ مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ منیب کو گھر لے جانے کے لیے ان کے بڑے بھائی دوسرے شہر سے آئے تھے۔ پھر جرگہ بیٹھا اور نہ جانے کیا کیا سلسلے شروع ہو گئے جس میں جن لوگوں نے میرے شوہر کو زخمی کیا تھا انہیں سزا دینے کی بات کی گئی، لیکن چونکہ وہ لوگ حد طاقتور تھے اسی لیے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ مگر یہ لڑائی تھی کیا میں نہیں جانتی تھی، اور اس سرخ داغے کا اس سے کیا لینا دینا تھا، یہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے شوہر کے مکمل صحت یاب ہونے پر جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے پوری داستان سنا دی جسے مختصر کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، پھر فیصلہ آپ ہی کیجیے گا کہ غلط کون تھا۔ میری ساس ابھی تک مجھ سے اور میرے شوہر سے ناراض ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں میرے شوہر کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادیاں بھی زبردستی کی جاتی تھی۔ ہمارے علاقے میں ایک نواب رہتا تھا جس کا نام شیر علی ہے۔ شیر علی کا بیٹا شاکر علی جوانی کے زام میں جس لڑکی کو دیکھتا ہے اسے اپنا بنانے کی بات کرتا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن لڑکیوں کو تنگ کرنے، ان پر حق جتانے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ شاکر علی کی عادت تھی وہ جس لڑکی کو بھی دیکھتا اگر اسے پسند آ جاتی وہ اس کی کلائی پر سرخ دھاگا زبردستی باندھ دیتا، اور یہ دیکھتے ہی سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لڑکی شاکر علی کی نظروں میں آ گئی ہے۔ اس نے میری نند کو بھی جب دیکھا یہ سرخ دھاگا اس کی کلائی پر باندھ دیا۔ جویریہ نے جب یہ بات خالہ صفورہ کو بتائی تو خالہ صفورہ ڈر کر اسے اپنی حقیقی ماں کے پاس چھوڑ گئیں، جبکہ حقیقی ماں نے اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دیا کہ تم یہ دھاگا اپنی بھابھی کی کلائی پر باندھ دو تاکہ سارا الزام تمہاری بھابھی پر آئے اور تم اس حادثے سے بھی بچ جاؤ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اچھا ہے کہ تمہاری بھابھی بھی اس گھر سے چلی جائے گی اور میں تمہارا بندوبست کہیں نہ کہیں کر دوں گی۔ میری ساس نے یہ سب سوچتے ہوئے یہ بھی نہ دیکھا کہ میں اس کے بیٹے کی بیوی تھی، اور پھر یہ کہ نواب شاکر علی جس لڑکی کو پسند کر لے اس کے بعد وہ اسے جانے نہیں دیتا۔ میری ساس نے بدنیتی سے کام لیا اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی بجائے اپنی بہو کو گھر سے نکلوانے کی ٹھان لی۔ تبھی انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ دھاگا میری کلائی میں باندھ دیا۔ خود میری ساس شاکر علی کو برا آدمی نہیں سمجھتی تھی، تبھی جب قدرتی طور پر میرے شوہر کو اس دھاگے کا پتہ چلا تو میری ساس انہیں بھڑکانے لگی کہ اپنی بہن کی شادی تم اسی نواب کے بیٹے سے کر دو تاکہ تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ ساس نے بالآخر سچائی کا اعتراف تو کر لیا تھا لیکن وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا فیصلہ ڈر کے زیر اثر کیا تھا جس پر ہم میں سے کوئی بھی ان کا ساتھ دینا چاہتا نہیں تھا۔ تب منیب نے اپنی بہن کے لیے ہمت سے کام لیا اور اس کی شادی ایک معقول نوجوان سے راتوں رات کر دی۔ نواب شاکر علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے بہت غصے کا اظہار کیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا کیونکہ اب گاؤں کے لوگ اتنے بھی ان پڑھ نہیں تھے کہ جتنا نواب شاکر علی نے سمجھ لیا تھا۔ ان میں ہمت آ گئی تھی، وہ منیب کو بچانے عین وقت پر بھی آ گئے تھے۔ شاکر علی ہاتھ ملتا رہ گیا جبکہ میری نند اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کی ہمت کو سلام کرتی ہوں اور ایسے علاقوں میں رہنے والے سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی ہمت اور غیرت کو نہ بیچیں، اپنے لیے جینے کا سامان خود پیدا کریں کیونکہ آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔